अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिनीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और हमारे साथ हमारे प्यारे मेहमान डॉक्टर फैज़ अब्बास नकवी साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में तशरीफ़ फरमा हैं। और आज हमारा वही मौजू इल्म और मौजज़ा। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। अजबार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो जो मेरे ख्याल में हम बात को इब्तिदा करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। जहां हमने कल बात ख़त्म करी थी वहीं से शुरू करने की कोशिश करते हैं। और बात हमने जो कल इल्म और मौजज़े पे करी थी, और मैंने कहा था, समझाने की हमने कोशिश करी थी कि मौजज़ा बेसिकली इल्म का इस्तेमाल है जो नबियों को, अल्लाह के नुमाइंदों को अल्लाह की तरफ से इल्म अता किया गया, उसका जब वो इजहार करते थे तो यकीनन वो जो इल्म था वो इतना बुलंद था उस कौम के सामने जिसके सामने उस इल्म का इजहार किया जा रहा था, कि वो लोगों की अक्लों से, लोगों के जहनों से इतना बुलंद था कि उनको उस इल्म को समझ नहीं पाते थे और उसको वो मौजज़े का नाम देते थे। जो नामुमकिन अमल होता था उस नामुमकिन को मुमकिन करके अंबिया, औसिया और अल्लाह के नुमाइंदे जब सामने पेश करते थे तो लोग उसको मौजज़े का नाम देते थे। आज क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसको हम बता सकते हैं, किसी हद तक डिफाइन किया जा सकता है कि ये मौजज़ात कैसे, इस इल्म का कैसे इजहार अंबिया करते थे। मगर इससे पहले मैं लोगों को जो हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ कि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम मौजज़ात का इनकार कर रहे हैं, बिल्कुल मौजज़े का इनकार नहीं है। और हम ये भी नहीं बताना चाहते और ये भी नहीं कहना चाहते और ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि साइंस हकीकत है और कुरान और मौजज़ात हकीकत नहीं है, बिल्कुल ये मकसद नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट ऐनकें लगाकर उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को देखा जा सकता है। तो ये जो मौजज़ा है इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नज़र से देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह क्या आला तरीन और क्या अजीम तरीन इल्म इन अंबिया को अल्लाह की तरफ से अता हुआ था, कि आज साइंस उस इल्म को देखे तो उसके, यानी कि वो आज भी साइंस थ्योरी के अंदर, कागज के ऊपर तो ये बता सकती है कि क्या हुआ, मगर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज भी मुमकिन नहीं है। मेरा ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है और मैं देख सकता हूँ फ्यूचर को भी, आने वाले वक्त को भी एस्टिमेट कर सकता हूँ, और मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले 100 साल में भी ये इल्म हम तक पहुंच जाएगा जो अंबिया को अल्लाह ने अता किया। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आप लोगों के सामने आज बयान करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हजरत मूसा का असा एक अजदहे में तब्दील हुआ, किस तरह इब्राहिम ने आग को गुलजार में तब्दील किया, ये हुआ तो कैसे हुआ, और किस तरह हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा किया करते थे, इसके पीछे की साइंस क्या है। कल मैंने आप लोगों के सामने बताया था, पेश किया था कि ये साइंस कोई इंसानी ईजाद करदा इल्म नहीं है, ये भी अल्लाह की तरफ से है, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस
ہمارے اماموں نے ہی بتایا ہے, ہمارے اماموں نے ہی, امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی یونیورسٹی میں اس علم کی جو ہے تبلیغ کری ہے. کیمسٹری انہی کے یونیورسٹی سے, انہی کے درسگاہ سے ابتدا ہوئی ہے, بائیولوجی بھی انہی کی درسگاہ سے ابتدا ہوئی ہے, اور فزکس بھی انہی کی درسگاہ سے ہم تک پہنچی ہے. تو یہ بھی آسمانی علم ہے جس کو ہم آج پاکستان اپنا جو ہے اس علم کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں. تو اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں, اور کیسے موسیٰ نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو, ایک عصا کو, ایک زندہ چلتے پھرتے سانپ میں تبدیل کیا. تھوڑی سی کیمسٹری کے اندر اور تھوڑی سی بائیولوجی کے اندر مجھے جانا پڑے گا, اور شاید یہ آج کی گفتگو ٹیکنیکل زیادہ ہو, مگر میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کیمسٹری اور بائیولوجی کو پڑھا ہے تھوڑا بھی, تو میری اس گفتگو کو یقیناً وہ انجوائے بھی کریں گے, اور ان کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ جو باتیں ہیں یہ ممکن ہیں, یہ ناممکن نہیں ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کو ابتدا کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لکڑی ہے, ایک ڈرائی ووڈ, اس کے اندر 50% کاربن ہوتا ہے, تقریباً 44% آکسیجن ہوتی ہے, اور 6% ہائیڈروجن ہوتی ہے. یعنی کہ ہائیڈروجن, آکسیجن اور کاربن کا کمبینیشن جو ہے لکڑی ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یا سیلولوز ہوتے ہیں, ایک ورڈ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کیمسٹری کے اندر, سیلولوز, جس کا فارمولا C6H10O5 ہے, کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن. اگین یہ تین اس کے اندر کیمیکل موجود ہیں. اس کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ایک لکڑی ہے, اس کے اندر یہ تین کیمیکل موجود ہیں. اس کو کیسے کنورٹ کیا جا رہا ہے ایک لیونگ آرگن میں, ایک سانپ میں جو زندہ ہے. قرآن کے اندر ملتا ہے کہ ہم نے ہر چلتی پھرتی شے کو پانی سے پیدا کیا. قرآن میں یہ آیت موجود ہے, اور اسی کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے بیسیکلی کیا یہی. علم پروردگار کا تھا, عطا موسیٰ کو ہوا, اور موسیٰ نے اپنے علم کا اظہار کیا, اور اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ وہ جو لکڑی تھی جس کے اندر کاربن تھا, ہائیڈروجن تھا اور آکسیجن تھا, اس کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن کو انہوں نے کنورٹ کیا سیلز کے اندر, کیونکہ انسان جو ہے وہ سیل سے بنا ہوا ہے, اور سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے, اور نیوکلیس کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ڈی این اے, میرے خیال میں سب جانتے ہوں گے کہ ڈی این اے وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی خصوصیت موجود ہوتی ہے. سانپ کی خصوصیت انسان کی خصوصیت ایک نہیں ہے. سانپ کا ڈی این اے سانپ ہی کا ڈی این اے ہے, انسان کا ڈی این اے انسان کا ڈی این اے ہے, کسی شیر کا ڈی این اے شیر کا ڈی این اے ہے. یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ڈی این اے ہیں, ان کا جو اسٹرکچر ہے یہ بالکل الگ ہے. مگر یہ سب بنے ہیں, یہ سیل کس سے بنا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سیل بنا ہے تو کس سے بنا ہے؟ سیل بھی کاربن اور ہائیڈروجن سے بنا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک سیل کے اندر جو ہے, جو ایک سیل ہے اس کا اندر جو ڈی این اے ہے وہ اس کے اندر فاسفورس موجود ہوتی ہے, اس کے اندر شوگر موجود ہوتی ہے, اور اس کے اندر نائٹروجن موجود ہوتی ہے. فاسفورس, شوگر اور نائٹروجن. شوگر جو ہے وہ بنتا ہے کیمسٹری, وہ بنتا ہے کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. نائٹروجن ہوتا ہے, فاسفورس ہوتا ہے. اب ذرا آپ امیجن کریں, ذرا آپ خیال کریں, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری لکڑی کے اندر کاربن موجود ہے, ہائیڈروجن موجود ہے, آکسیجن موجود ہے, مگر لکڑی کے اندر نائٹروجن موجود نہیں ہے, لکڑی کے اندر فاسفورس موجود نہیں ہے. تو یہ کاربن, ہائیڈروجن, آکسیجن, فاسفورس اور نائٹروجن میں کیسے تبدیل ہو کہ ایک سیل وجود میں آئے؟
ایک سیل کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. جی جی ایک سیل کس سے بنتا ہے؟ بہت سارے مالیکیولز، بہت سارے ایٹم آپس میں مل کے ایک مالیکیول بناتے ہیں، اور بہت سارے مالیکیول آپس میں مل کے ایک ایٹم بناتے ہیں، اور بہت سارے ایٹم آپس میں مل کر ایک جو ہے، قرآن کی پوری اس میں آیت موجود ہے کہ بہت سارے مالیکیول آپس میں مل کے ایٹم بناتے ہیں، بہت سارے ایٹم آپس میں مل کے نطفہ بناتے ہیں، اور پھر نطفہ علقے میں تبدیل ہوتا ہے، علقہ مغنا میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر ہڈیاں، اور پھر گوشت، اور پھر روح ہو کر وہ زندہ ہوتا ہے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ نطفے سے علقہ، علقے سے مغنا، مغنے پہ مغنا پھر ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے، اور گوشت میں پھر روح پھونکی جاتی ہے، تو وہ جو شے ہے جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیمسٹری بایولوجی میں تبدیل کیسے ہو رہی ہے؟ جی کیونکہ یہ تو کیمیکل ہے. اگر آپ لکڑی کی بات کریں تو اس میں کاربن ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس کے اندر سیل موجود نہیں ہے. جی تو یہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ یعنی کہ پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم موجود تھا کہ وہ ایک ایک ایٹم کو بریک کر رہے تھے اور نئے ایٹم کو میک کر رہے تھے. یعنی کہ ایٹم کو بریک بھی کر رہے تھے، ایٹم کو میک بھی کر رہے تھے، ایٹم کو پھر بریک کر رہے تھے، ایٹم کو پھر ری میک کر رہے تھے. جی اب یہ سننے میں بڑا آسان ہے کہ ایٹم کو بریک کر دیا، ایٹم کو توڑ دیا، ایٹم کو پھر جوڑ دیا، ایٹم کو پھر واپس سے جوڑ دیا. یہ سننے میں بڑا آسان ہے. مگر آپ کو ایک میں بات بتاؤں، جب ایک ایٹم ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے جو طاقت نکلتی ہے نا، اس طاقت کو کہتے ہیں نیوکلیئر انرجی. جی یہ جو نیوکلیئر بم، ایٹم بم جو ہے وہ بنتا ہی اس طرح ہے کہ صرف ایک ایٹم کو آپ کو توڑنا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ایٹم ٹوٹتا ہے تو اس ایک ایٹم کے ٹوٹنے کی وجہ سے جتنے بھی آس پاس کے ایٹم ہیں وہ تمام ٹوٹ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ انرجی اس میں سے نکلتی ہے، اتنی زیادہ طاقت نکلتی ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. اور ایک ایٹم توڑنے سے پورا ایٹامک بم، پوری کی پوری شہر تباہ ہو سکتا ہے ایک ایٹم کو توڑنے سے. جی بالکل. ایک ایٹم کے توڑنے سے پورا شہر تباہ ہو سکتا ہے. اور جہاں ایک لکڑی کے برابر کروڑوں ایٹم موجود ہوں، اگر اس کو توڑا جائے، اس کو بریک کیا جائے، تو اس میں اتنی انرجی نکلے گی کہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری کائنات تباہ ہو جائے. جی پوری کائنات تباہ ہو جائے. مگر موسیٰ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ پورے ایٹمز کو بریک بھی کریں اور انرجی بھی کنٹرول میں رہے، انرجی بھی نہ نکلے. آپ کو پتا ہے کہ جو آج کل نیوکلیئر پلانٹس بنتے ہیں، پوری دنیا کے اندر نیوکلیئر پلانٹ موجود ہیں جو بجلی بنانے کے کام آتے ہیں. ان کا نیوکلیئر ریئیکٹر کا سائز ایک بالش یا کم یا بہت بڑا ہوا تو ایک پانی کے جگ کے برابر ہوتا ہے. مگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کا سیٹ اپ بنایا جاتا ہے وہ کئی کلومیٹر کا ہوتا ہے، صرف اس ایک پانی کے جگ کو کی انرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے، صرف اس انرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، یہ بالکل ہی ہمارے آپے سے باہر نہ ہو جائے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی کلومیٹر کا علاقہ اور کئی مشینیں تیار کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں جو صرف اس انرجی کو کنٹرول کر رہی ہوں. اب ذرا آپ امیجن کریں، انسان کا علم یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ایٹم کو بریک کر دے، مگر اس کو بریک کرنے کے، کنٹرول کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کتنی بڑی مشینیں بنا کر اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. موسیٰ نے صرف اپنا عصا پھینکا اور نام پروردگار لیا، اور وہ جو ہے اس جو لکڑی کا عصا تھا جس کے اندر جس میں کاربن موجود ہے، ہائیڈروجن موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، یہ کاربن
کنورٹ ہو رہا ہے نائٹروجن میں، یعنی کہ یہ جو ایٹم ہے یہ بریک ہو رہا ہے. ایک ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں اور یہ نمبر آف الیکٹرانز جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایٹامک نمبر. جی جتنے زیادہ اس میں الیکٹرانز ہوں گے اس کے حساب سے اس کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے. جیسے کاربن کا ایٹامک نمبر 12 ہوتا ہے، 12 ہوتا ہے. آکسیجن کا ایٹامک نمبر 8 ہوتا ہے. ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر 1 ہوتا ہے. نائٹروجن کا ایٹامک نمبر 7 ہوتا ہے. فاسفورس کا ایٹامک نمبر 15 ہوتا ہے. اب دیکھیں کاربن کا جو 12 ایٹامک نمبر تھا، یعنی کہ اس میں 12 ایٹم تھے، اس 12 کو 15 کرنے کے لیے 3 نئے ایٹم اس کے اندر ڈالنے ہیں. اس میں 3 نئے الیکٹرانز ایک ایٹم کے اندر ڈالنے ہیں، یعنی کہ ایک نیا ایٹم بنانا ہے. دوسرا ایٹم کو بریک کیا جائے گا، اس میں الیکٹران نکالے جائیں گے. ایک نئے اس کاربن کے 12 کو 15 کیا جائے گا، 3 نئے الیکٹرانز ڈالے جائیں گے تو یہ کاربن نائٹروجن میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ آج کی سائنس اس کو کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مگر جو آج ناممکن تھا وہ آج سے 3500 سال پہلے، 4000 سال پہلے موسیٰ نے اس کو عمل کر کے دکھایا. اب آپ امیجن کریں، آپ اندازہ لگائیں کیا علم ہوگا موسیٰ کا. تو انہوں نے بیسیکلی کیمسٹری کے اندر گھس کے، ایٹم کے بھی اندر گھس کے، الیکٹران لیول پہ، جس کو پیکو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، پیکو ٹیکنالوجی کے اندر گھس کے الیکٹران لیول پہ انہوں نے الیکٹران کی ری میکس کی، ایٹمز کی ری میک کی، اور اس میں سے جتنی انرجی نکل رہی تھی اور جتنی انرجی درکار تھی اس کو کنٹرول کر کے رکھا. اور یہاں سے انہوں نے ایک کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو پانی میں بھی تبدیل کیا، H2O میں تبدیل کیا، اور نائٹروجن بھی بنایا اور فاسفورس بھی بنایا. جب یہ نائٹروجن، فاسفورس، واٹر یہ سب آپس میں ملے تو ایک سیل کو خلق کیا. اس ہی ایک لکڑی سے ایک سیل خلق ہوا. اور پھر وہ سیل آپس میں مل کے، پھر وہی والی بات کہ جب سیل آپس میں ملے تو وہ ایک نطفے میں تبدیل ہوا، اور پھر وہ نطفہ جو ہے وہ علقے میں تبدیل ہوا، اور پھر وہ علقہ جو ہے وہ مغنے میں، اور پھر مغنا سے عظام میں، اور عظام سے لحم میں، اور پھر اس کے اندر وہ طاقت موسیٰ کے ایک عمل سے، ایک کہنے، صرف ایک اشارے سے اس کے اندر روح بھی آ گئی اور وہ چلتا پھرتا سانپ بن گیا. یعنی کہ کیمسٹری جو ہے وہ بایولوجی میں تبدیل ہو گئی، یعنی کہ جو نان لیونگ تھنگ چیز تھی وہ الائیو ہو گئی. یعنی جو ایک جو لکڑی، جو ایک صرف ایک سالڈ مٹیریل تھا، وہ چلتے پھرتے ایک اژدہا میں تبدیل ہو گیا. آج ہم یہ سننے میں بڑا آسان ہے، مگر جو کیمسٹری، جو سائنسدان ہیں، جو کیمسٹری سے واقف ہیں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ آج بھی ممکن نہیں ہے. یہ سب کچھ کرنا آج بھی ممکن نہیں ہے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے موسیٰ نے اس کا عمل کر کے دکھا دیا. اب ذرا امیجن کریں کہ موسیٰ ایک نبی، اللہ نہیں ہے موسیٰ. بے شک اللہ نہیں ہے موسیٰ، بالکل جو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا علم موسیٰ کو جو دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کے علم کی انتہا دیکھیں کہ وہ کیمسٹری کو بایولوجی میں تبدیل کر رہے ہیں، وہ کیمیکلز کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ایسا تبدیل کیا کہ وہ کیمسٹری بایولوجی میں تبدیل ہوئی اور وہ سانپ بنا. یہ لکڑی کوئی بھی چیز بن سکتی تھی، سکتا تھا، انسان بھی بن سکتا تھا، یہ ہاتھی بھی بن سکتا تھا. یعنی کہ ڈی این اے بھی تبدیل کیا. یعنی کہ ایسا کیلکولیشن تھی، ایسی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ آف نائٹروجن بنائے، ایسی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ آف فاسفورس انہوں نے اس پہ کنورٹ کیا، ایسا کیلکولیٹڈ اماؤنٹ آف ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ایسی کیلکولیشن سے اور ایسے خاص طریقے سے کنٹرول کیا کہ وہ سانپ ہی بنے. کیونکہ ڈی این اے تبدیل ہونے سے، میں نے ابھی بتایا، ڈی این اے
ہاتھی کا الگ ہوتا ہے, شیر کا الگ ہوتا ہے, سانپ کا الگ ہوتا ہے, انسان کا الگ ہوتا ہے. جی ان کو سانپ ہی بنانا تھا, تو اس طرح کیلکولیٹڈ, پریسائز کیلکولیٹڈ اماؤنٹ میں نائٹروجن, فاسفورس, ہائیڈروجن, کاربن کو بنانا اور پھر اس کو اس طرح اسٹرکچر میں کنورٹ کرنا کہ وہ سانپ ہی بنے. یہ ہے معجزہ اور یہ ہے علم کا اظہار, یہ ہے علم کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. جی بے شک, اس لیول کا علم ہے. مگر آپ ذرا غور کریں اس کے اندر, موسیٰ اتنے بڑے نبی کہ اتنا بڑا انہوں نے کام کر دیا جو آج سائنسدان اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, اتنا بڑا یہ عمل ہے. جی مگر پھر بھی موسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. جی موسیٰ اگر مردے کو زندہ کر سکتے تھے تو یہ بقرہ, جو سورہ بقرہ کا جو گائے والا قصہ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. موسیٰ کہتے قم باذن اللہ اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا. پتہ یہ چلا کہ موسیٰ کے پاس وہ اختیار نہیں تھا جو عیسیٰ کے پاس تھا. جی اب دیکھیں جو موسیٰ کا علم تھا, میں نے ابھی کیمسٹری سے کوشش کری سمجھانے کی کہ کتنا ڈیپ علم تھا, کیا کنٹرول تھا, کیا کنٹرول تھا کیمسٹری کو جو بائیولوجی میں کنورٹ کر دے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے. ذرا آپ امیجن کریں کیا علم ہوگا, کس لیول کا علم ہوگا. مگر وہ جو لیول کا علم ہے وہ علم عیسیٰ سے کم ہے. جی عیسیٰ مردہ بھی زندہ کر رہے ہیں. جی عیسیٰ مردہ بھی زندہ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے ذہن, ہماری سوچ, ہمارا علم ابھی موسیٰ تک نہیں پہنچا. جی اور عیسیٰ کا علم موسیٰ سے بھی بڑا کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر رہے ہیں. جی اور وہ کہتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جاؤ, اور مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. اور پھر ہمارے مولا علی کی کیا بات ہے, ان کو قم باذن اللہ کہنے کی نہیں ضرورت پڑتی, وہ کہتے ہیں قم باذنی اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ذرا آپ سوچیں, ذرا غور کریں کہ کیا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا, رسول اللہ نے کہا کہ انا مدینۃ العلم, کہ میں علم کا شہر ہوں, اور علی و بابوہا, اور علی جو ہے اس شہر کا دروازہ ہے. بے شک, اور جو دروازہ ہوگا تو اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جس کو معجزات کہتے ہیں, یہ بیسیکلی اپنے علم کا اظہار, یہ ان کا علم کھلونوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں, ان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے یہ علم, جو اللہ کی طرف سے, جو اللہ, کیونکہ یہ اللہ کے علم کے مظہر ہیں. اللہ کا علم انہی ہستیوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ میں نے چھوٹی سی کوشش کری آپ کو سمجھانے کی کہ کس طرح کیمسٹری بائیولوجی میں تبدیل ہوئی. جس کو کیمسٹری بائیولوجی میں تبدیل ہوتے نظر آ گئی, جس کو سمجھ آ گئی, تو وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں وہ کیسے تبدیل ہوئیں گلزار میں, وہ کیسے پھولوں میں تبدیل ہوئیں. جو علم ایک لکڑی کو چلتے پھرتے سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے, بس وہی علم, وہی طریقہ ایک جلتی ہوئی لکڑی کو پھول میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. وہاں بائیولوجی میں کنورٹ ہوئی, یہاں باٹنی میں کنورٹ ہوئی. یہاں جو لکڑی تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی, بس وہاں بھی کاربن موجود تھا, وہاں بھی ہائیڈروجن موجود تھی, وہاں بھی آکسیجن موجود تھی, اور پھر وہی کاربن, ہائیڈروجن, آکسیجن کو اس طرح تبدیل کیا, اس طرح چینج کیا, اس طرح اس میں ماڈیفیکیشن کری کہ کچھ ایٹم جو ہے وہ نائٹروجن کے بنائے, کچھ ایٹم جو ہے فاسفورس کے بنائے, اور پھر ایک نیا سیل خلق کیا, اور وہ ایک نیا سیل اس طرح ارینج کیا کہ وہ تمام کے تمام جو لکڑیاں تھیں وہ کنورٹ ہو گئیں, وہ چینج ہو گئیں, وہ تبدیل ہو گئی پھول میں. جی یہ تھا ابراہیم کا علم کا اظہار, وہ تھا موسیٰ کے علم کا اظہار, اور پھر ہے یہ ہے عیسیٰ کا علم کا اظہار. اب دیکھیں, چاہے ابراہیم کا علم ہو, چاہے موسیٰ کا علم ہو, چاہے حضرت عیسیٰ کا علم ہو, ان کو علم ملے گا تو ملے گا شہر سے,
बेशक तो मिलेगा मदीनतुल इल्म से। बेशक इन्होंने मदीनतुल इल्म से जितना ये कुर्ब इन्होंने हासिल करते गए, जितना करीब होते गए, और इसी कुर्बत की वजह से इल्म को इन तमाम अंबिया को इल्म मिला, और इसी इल्म की बुनियाद पे अंबिया की दर्जात, इन अंबिया को दर्जात अलग अलग अता हुए। जिसका जितना ज्यादा इल्म होता था उसको उतना बड़ा दर्जा मिलता था। मैं अपने अल्फाजों को तब्दील करता हूँ, यानी कि जो जितना ज्यादा करीब मोहम्मद व आले मोहम्मद से होता था, जितनी ज्यादा कुर्बत रखता था मोहम्मद व आले मोहम्मद से, उतनी ही ज्यादा इनके इल्म में इजाफा होता था, और जितना जितना इल्म में इजाफा होता जाता था उतने उतने इन हस्तियों के दर्जात बुलंद होते जाते थे। यही वजह है कि ईसा का इल्म मूसा से ज्यादा है, यानी कि ईसा जो है, हजरत ईसा जो है, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद से ज्यादा कुर्बत रखते थे। शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि जब हमारे आखिरी इमाम आएंगे रजत में, तो उनके साथ कुर्बत की वजह से, सिर्फ अपनी कुर्बत की वजह से ईसा भी वापस आएंगे और कहेंगे, या मौला, जो आपने इल्म की इब्तिदा करी थी, और आप आए हैं तो इल्म के तमाम दरवाजे, तमाम बाब आप लोगों के सामने खोल कर बयान करेंगे, खोलेंगे, तो फिर क्या इल्म की इंतहा होगी, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी कि वो दर खुल जाएगा, वो बाप खुल जाएगा जो बाबुल इल्म था, वो हकीकत में बाप खुल जाएगा, और हर किस्म का इल्म अपनी इंतहा पे होगा। ये छोटे छोटे जो आज हम साइंसदान होके अपने इल्म पे बड़ा फख्र करते हैं कि हम समझते हैं साइंसदान कि हमारे पास इल्म मौजूद है, इल्म कुल मौजूद है, ना 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 ना। जो उन 5000 साल पहले जो अल्लाह ने अपने अंबिया को इल्म अता किया था, इल्म हकीकी अता किया था, आज हम उस इल्म हकीकी के बिल्कुल कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। मगर कोशिश है इंसान की कि ख़त्म भी नहीं होती, और शायद यही कोशिश एक वक्त आएगा कि तौहीद तक इन तमाम कोशिश करने वाले, चाहे वो साइंसदानों की सूरत में हो, चाहे वो मुसलमानों की सूरत में हो, जो भी अल्लाह के इल्म को पाने की कोशिश में निकलेगा उसको अजर ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश करी छोटी सी आपके सामने अपनी इस बात को, यकीनन ये इतनी आसान बात नहीं है, शायद लोगों को ये बात थोड़ी बहुत ना भी समझ आए, क्योंकि डीप केमिस्ट्री और डीप बायोलॉजी की बातें हैं जो मैंने कोशिश करी जिस हद तक आसान अल्फाजों में आप लोगों के सामने पेश करी जाए, इसको मैंने पेश किया। जी बार भाई, अब आप बोलिए, आप फरमाइए। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो अपना ये बयान दिया काफ़ी हद तक समझ आने वाली बातें हैं, यानी इतना मुश्किल नहीं है कि अगर इंसान कोशिश करे तो वो समझ सकता है। खैर, आप हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद जो वज़ाहत है वो आपके सामने पेश करेंगे इसी ही मौजू पर कि इल्म और मौजज़ा जो है वो किस तरह इल्म अपने मौजज़े के ज़रिए अपना इजहार करता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अजबार भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका दिया। और किसी को कोई सवाल हो तो इसमें वो कमेंट्स कर सकता है, तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दुआ में याद रखिएगा। या अली अलैहिस्सलाम।